औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। तबलीग दीन में इमाम गज़ाली की किताब से हम जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें आज हम देखेंगे इखलास और सिद्क़ का बयान। सबसे पहले देखें कि इखलास की असल मुसलमानों की नीयत है, क्योंकि नीयत ही में इखलास हुआ करता है और इखलास का कमाल सिद्क़ है। और इखलास के माने ये हैं कि नीयत में किसी शय की आमेज़िश ना हो, इसलिए इन तीनों रुकनों को अलहदा-अलहदा बयान किया जा रहा है। रुकन अव्वल नीयत, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से इनको अलहदा ना करो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की ज़ात को चाहते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि अमल से अल्लाह ताला की ज़ात मकसूद है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया, अमल का मिदार नीयतों पर है। कुछ लोगों के अमाल अल्लाह ताला के हजूर में पेश होंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनको फेंक दो, क्योंकि इन अमाल से इस शख्स को मेरी ज़ात मकसूद नहीं थी। और कुछ बंदों का नामा अमाल पेश होगा तो हुक्म होगा कि फ़लाँ फ़लाँ अमल और दर्ज कर दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, वो अमाल तो इसने किए ही नहीं। हुक्म होगा इन अमाल की इसने नीयत तो की थी और इसका हमें इल्म था। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया, आदमी चार किस्म के होते हैं। एक वो जिसे हक ताला माल भी दिया, इल्म भी दिया, और ये बामुक्तज़ाए इल्म इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है। दूसरा वो जो इस शख्स को देख कर कहता है कि अगर अल्लाह ताला मुझे भी इल्म और माल अता फरमाए तो मैं भी इसी तरह खैरात करूं। ये दोनों शख्स अजर में मसावी हैं। तीसरा वो शख्स जिसको सिर्फ माल अता हुआ और इल्म अता नहीं हुआ, और ये शख्स जहालत के सबब गड़बड़ मचाता और फजूल माल को ज़ाया करता। और चौथा शख्स वो जो इसको माल को देखकर कहता, अगर मुझको भी माल मिल जाए तो मैं भी इसी तरह मज़े उड़ाऊं, ऐश करूं। बस ये दोनों शख्स गुनाह में मसावी और बराबर हैं। बनी इसराइल में से एक शख्स का किस्सा के कहत साली में रेत के टीले पर इनका गुजर हुआ और वो अपने दिल में कहने लगा कि अगर ये रेत का टीला अनाज बन जाए तो मैं इसको लोगों में तकसीम कर दूं। अल्लाह ताला ने इस ज़माने के नबी पर वही भेजी कि इस शख्स से कह दो, खुदा ने तुम्हारी खैरात कबूल की, नेक नियति की कदर फरमाई और इसी कदर सवाब अता किया जितना कि टीले की मिकदार अनाज के मसाकीन पर खैरात कर देने में मिलता है। खूब समझ लो, नीयत को अमल में बड़ा दखल है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा ने इसको रवायत किया, जो शख्स औरत से किसी मिकदार मेहर पर निकाह करे और इसके अदा करने की नीयत ना रखता हो तो ये निकाह नहीं बल्कि ज़ना है। और जो शख्स किसी से कर्जा लेकर इसके देने का कसद ना रखता हो तो ये कर्ज नहीं बल्कि चोरी है। नीयत के मानी इरादा और कसद के हैं, जिससे काम पर कुदरत पैदा होती है। जाहिर है कि हर काम के लिए अव्वल इल्म की ज़रूरत होती है और इल्म के बाद इसके अमल में लाने का कसद और इरादा होता है, और इसके बाद हाथ पांव हिलाने और इस काम के करने की कुदरत पैदा होती है। गोया कुदरत कसद और इरादा का नाम है। इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर हमारे अंदर खाने की ख्वाहिश रखी हुई है मगर वो ऐसी दबी हुई है कि जैसे कोई सोया होता है, और जिस वक्त
ہماری نظر کھانے پہ پڑے اور طعام کا علم ہوا، اسی وقت وہ جاگ اٹھی اور اس کے کھانے کا قصد ہوا۔ اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش طعام کے اشارے کی مطیع بنائی گئی۔ غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت کا علم حاصل ہوگا اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوگی، قصد پیدا ہوگا اور یہ قصد خدا داد قوت کے ذریعے سے ہاتھ کو حرکت دے گا اور کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح ہمارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل اور شرع کے ذریعے سے معلوم ہوا، اور قدرت چونکہ اس خواہش و میلان کے بھی خادم ہے، لہٰذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرائے گی۔ بس وہی عزم اور پختہ میلان جس نے قوت کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا، نیت کہلاتا ہے۔ مثلاً جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر والے باعث محرک کیا چیز ہے، یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے، اور اگر اس کا باعث مال غنیمت ہے، شہرت ہے، نیک نامی ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو یہ اس کی نیت کہلائی جائے گی۔ جب نیت کی فضیلت اور ضرورت اور تاثیر کو ہمیں اس کے بارے میں علم ہو گیا تو اب ایک ایک عمل میں کئی کئی ثواب اللہ تعالیٰ سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ایک عمل میں کئی کئی نیتیں ہوں۔ مثال کے لیے ایک صورت بیان یہاں پہ یہ کی کہ مسجد میں جانا، بیٹھنا، عبادت کرنا، سب میں اجر و ثواب ہے، اور اس میں 7 کاموں کی نیت ہو سکتی ہے۔ پہلی کیا؟ یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والے شخص کو گویا وہ شخص اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ دوسرا ہے نماز کے انتظار کی نیت کرنا، پس اللہ تعالیٰ کے حکم و رابطوں کی تکمیل ہوگی اور اس کا اجر جداگانہ ملے گا۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت۔ اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضاء کو ان کی معمولی حرکتوں سے روک لیا جائے، اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے۔ چوتھی نیت ہے خلوت کی نیت، یعنی کہ انسان ذکر الہی میں محو ہو اور اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد کی جانب اس لیے روانہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کرے یا سنے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ پانچواں نیت یہ ہو سکتی ہے کہ کہ جو لوگ بے نمازی ہیں وہ اس کو دیکھ کر ان کو نماز کا خیال آئے گا، تو بس نماز کے لیے جانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائے گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت دفعہ کیا گیا ہے کہ یہ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کی بات کرنا، برائی سے روکنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ غیر مسلم اچھے اخلاق اور دین کی تبلیغ کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ چھٹی چیز نیت یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے دوسرے مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ آخروی فائدہ ہوگا اور انسان آخرت کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کرے گا۔ اور ساتویں چیز ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گا تو حیا محسوس کرے گا، گناہ کی جرت کم ہو جائے گی، نیکی کا جذبہ بڑھ جائے گا، تو ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمل میں گناہ کی نیت کرنے سے ایک گناہ کئی کئی گناہ بن کر شیطان کے اعمال کے مساوی ہو جاتا ہے۔ مثلاً مسجد میں آ کر بیٹھنے سے فضول باتیں بنانی مقصود ہے، یا مسلمانوں کا ہنسی مذاق کرنا، یا فضول گفتگو کرنا، یہ سب منع ہے۔ یہی ایک فعل کئی گناہوں کا مجموعہ بن سکتا ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ مباح کام کے اندر بھی اچھی نیت کر لینے سے غفلت نہ کی جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن بندے سے اس کے ہر کام کی باز پرس ہوگی، حتیٰ کہ آنکھ میں سرما لگانا، کسی کپڑے کو چھونا، انگلیوں سے مٹی کو ریدنے تک کا سوال کیا جائے گا۔ دوسرا رکن ہے اخلاص۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں مخلص بن کر، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت سنواری اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے دین میں اللہ واسطے اخلاص کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے 40 دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے زبان پر حکمت کے چشمے بہا دے گا۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شے کی ہو، یعنی عمل کا محرک یا صرف ریا ہو، اور یہ محض رضائے حق، اور ان دونوں پر اخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں، کیونکہ خالص اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری جنس کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی مطلب کیا کہ اخلاص کے لیے مخلص ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اگر دکھاوے میں آ گیا تو ظاہر ہے انسان کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا روزہ رکھنے سے مقصود یہ بھی ہوا کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور یہ بھی مقصود ہوا کہ کھانے پینے کا پرہیز کرنے سے بیماری کو نفع ہوگا، بس ایک کام میں دو نیتیں شامل ہوئیں، اس کو اخلاص نہیں کہیں گے۔ یا غلام کے آزاد کرنے سے یہ مقصود ہو کہ یہ عبادت ہے، اور یہ بھی مقصود ہو کہ اسی طرح غلام کے کھانے پینے کپڑے سے انسان سبک دوش ہو جائے گا۔ پھر مثال یہ ہے کہ حج سے یہ مقصد ہو کہ وہ نیک کام کرے، اللہ کے نزدیک محبوب بنے، اور یہ بھی نیت ہو کہ حج کرنے سے سفر میں حرکت ہوگی، حرکت سے صحت اچھی ہوگی، اعتدال پر آئے گا مزاج، یا اہل و عیال کے بارے میں چند روز بے فکری ہو جائے گی، ان کی ذمہ داری سے بے فکری ہو جائے گی، یا دشمنوں کے ایذا تکلیف سے نجات حاصل ہوگی، یا ایک جگہ رہتے رہتے دل اکتا گیا بس سفر میں دل بہل جائے گا، یا پھر وضو کیا مگر نیت کیا کہ اس سے لطافت حاصل، بدن کا میل کچیل دور ہو جائے، یا مثلا اعتکاف کیا تاکہ گھر کے کرائے سے سب دوشی ہو جائے، کسی کسی بیمار کی عیادت کی مگر اس نیت سے کہ تمہارے بیمار ہونے پر وہ تمہاری عیادت کو آئے، یا مثلا فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ شور مچا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پر اس کو دور کرنے کے لیے اس کو پیسے دے دیے، تو نیت خالص نہ ہوئی۔ نیت کا تیسرا رکن صدق ہے۔ اور یہ اخلاص کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے بندوں میں وہ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ثابت ہوئے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا، کہ انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے صدیق فرمائی، اور صدق کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ صدق کے 6 درجے ہیں، اور جو شخص ان 6 میں کمال حاصل کرتا ہے وہ صدیق کا خطاب کا حقدار ہوتا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ ہر حالت میں سچ بولا جائے، یہ بالکل اللہ کے ولیوں والی بات ہے، کہ بالکل اگر نماز میں بھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی صرف میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو صدق کے دل سے یہ کہے۔ بہت سے صحابہ کرام یہی آیت بار بار پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ نیت پہ سچا رہنے کا ہے، یعنی ایسا اخلاص کہ جس میں عبادت اور فعل خیر کے قصد کے سوا کوئی دوسرا قصد بالکل نہ ہو۔ تیسرا درجہ عزم میں سچا بننے کا ہے۔ انسان اکثر عہد کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ اگر مجھے مال ملا تو اتنی خیرات کروں گا، یا مثلا خیال ہوتا ہے کہ حکومت ہاتھ آئے گی تو عدل کروں گا، لیکن صرف اس کا عزم ہی کرتا ہے، آہستہ آہستہ پھر ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا درجہ عزم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہے، کیونکہ اکثر انسان کا عزم تو پختہ ہوتا ہے مگر پورا کرتے وقت کاہل اور سست بن جاتا ہے۔ مثلا مال ہاتھ آیا تو صدقہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، حکومت ملی تو عدل و انصاف نہ ہو سکا، حالانکہ امتحان کا یہی وقت ہے، کیونکہ دل میں عزم کر لینا تو کچھ دشوار نہ تھا، تکلیف اٹھانے کا موقع تو اس عزم کا کہ پورا کرتے وقت ہی پیش آیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض شخص ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ اگر ہم کو مال عطا ہوا تو ضرور خیرات کریں گے، مگر جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا کیا تو بخل کرنے لگے، منہ پھیرنے لگے،
انجام کی یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اور نفاق بہت بری چیز ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، اللہ کو منافقت نہیں پسند۔ پانچواں درجہ ہے کہ ظاہر اور باطن یکساں ہو، یعنی ظاہر حالت بھی وہی ہو جو واقع میں باطن کی حالت ہو، مثلا نرم چال چلنا، طبیعت میں وقار کرنا مگر حقیقت میں قلب کے اندر وقار نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا حلیہ اپنانا کہ لوگوں کے اندر روب ڈلے، اس چیز کا نام ریا ہے۔ دکھاوے کی خاطر اپنا حلیہ، اپنی چال ڈھال ایسی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو مسلمانوں، انسانیت کے لیے عاجزی کو پسند کیا، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ چھٹا درجہ دین کے مقامات اور مدارج میں سچائی کا ہے، کیونکہ ابتدائی درجے میں ان صفات کا صرف نام ہی نام ہوا کرتا ہے، البتہ انتہائی درجے میں پہنچ کر سچا خوف، سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، پھر نہ کچھ شبہ کیا، نہ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے دریغ کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ غرض صدق کے ان 6 درجوں میں کامل ہو جانے سے صدیق کا لقب عطا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اچھی نیت کرنی آئے گی، دنیا کے کاموں میں درجہ زیادہ ہو جائے گا جو کہ آخرت کے لیے لکھ لیا جائے گا۔ تو اچھی نیت کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے، ان لوگوں میں بیٹھنے سے، اچھی صحبت میں بیٹھنے سے انسان اس چیز کو سیکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت خسارے میں رہے گی کہ اس کو نیت نہیں کرنی آتی ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں جیسے خواتین بھی اگر نماز کے لیے جانماز پہ کھڑی ہوتی ہیں گھر کے بھی ایک کمرے میں اور کمرے کے بھی ایک کونے میں، تو جب وہ نیت کر کے جانماز پہ پاؤں رکھیں گے سیدھا، جیسے مرد مسجدوں میں جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے، عورتیں بھی گھر میں کر سکتی۔ ساتھ ہی دوسرا پاؤں رکھا تو یہ بھی نیت کر لی کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ ظاہر ہے پڑھ تو اپنی ظہر عصر یا مغرب کی نماز ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن اجر بڑھ گیا کیونکہ نیتیں کتنی اچھی کر لی۔ اب اسی نیت میں اگر اعتکاف کیا، ظہر کی نماز پڑھی ہے، ساتھ ہی اپنے کوئی باسکٹ بنا کے رکھ لیں جس کے اندر اپنی دعاؤں والی کتابیں، تسبیحات، جب جو بھی ذکر اذکار کیا نماز کے بعد اس کا درجہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف یہی ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف تو وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا روزے کے ساتھ کرتے ہیں۔ نفلی اعتکاف میں ایسے اجر لے سکتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ اور پھر اخلاص کی بات آئی تھی، تو اخلاص وہ کام ہے کہ جس کے اندر کوئی ریا دکھاوا نہ ہو۔ ہمارے جس کام میں بھی، علم میں، وقت میں، گفتگو میں، لباس میں، رہن سہن میں ریا ہوگی، وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدق کیا ہے؟ سچائی، بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے اور عمل بھی اچھے کرتا ہے وہی صدیق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی، عبادات کرنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب سے اہم بات جو ہے استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔